डियर एस्पायरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर हैं। जैसा कि पाकिस्तान सीरीज़ हमारी चल रही है और उसमें हम मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुग़ल एम्पायर तक को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप एक हिस्ट्री को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते, वाक़यात को पिछले बैकग्राउंड के साथ नहीं देखते, तब तक चीज़ों को आप सही से कनेक्ट नहीं कर पाते। ये डॉट्स होते हैं जो हिस्ट्री के कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो हम मोहम्मद बिन कासिम से मुग़ल रूल तक कर चुके हैं कि किस तरह मुग़ल्स ने पहले अपनी शान बढ़ाई और किस तरह उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। हल्का सा मैं आपको टच दे देता हूँ औरंगज़ेब से कि किस तरह, फिर हम आज डिस्कस करेंगे जब ब्रिटिशर को कि कैसे एक छोटी सी कंपनी जो यहाँ पर ट्रेड के लिए आई और वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और आखिर में उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ये आज हम सारा पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफर के तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ लिया था शाहजहां से औरंगज़ेब तक। औरंगज़ेब के दौर में ये हुआ, औरंगज़ेब ने चार्ज लिया 1758 में और 1658 में और 1707 तक रहा। 1707 तक का जो मुग़ल रूल है उसको एक प्राइम टाइम कहा जाता है। एक बहुत मज़बूत टाइम था। मुग़ल बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, दौलतमंद थे और बहुत बड़े एरियाज़ पे उनकी हुकूमत थी। औरंगज़ेब के बाद से ज़वाल शुरू हुआ, उस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सप्लॉइट किया। अब औरंगज़ेब की थोड़े से ये बता दूं कि औरंगज़ेब आलमगीर जो शाहजहां का बेटा था, उसने जब रूल संभाला तो वो एक बहुत सख्त किस्म का मुसलमान था और जो रियायतें हिंदुओं को मैसर थीं, राजपूतों को मैसर थीं शाहजहां के दौर में, जो अकबर के दौर से शुरू हुई, फिर जहांगीर और फिर औरंगज़ेब के दौर में, वो तमाम शाहजहां के दौर में वो तमाम रियायतें औरंगज़ेब ने आकर ख़त्म कर दी। और औरंगज़ेब ने हिंदुओं के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त रवैया अपनाया। इवन कि सिखों के ख़िलाफ़ ज़्यादा टाइम उसका दक्कन में गुजरा, जहाँ पर वो जब शाहजहां बादशाह था और वो दक्कन का गवर्नर था, तो वहाँ पर वो लड़ाइयाँ करता रहा। तमाम सारी ज़िंदगी 50 साल उसने लड़ाइयाँ ही की हैं। उसका दो नुकसान हुए। फ़ायदा ये हुआ कि मुस्लिम रूल स्ट्रॉन्ग तो हुआ, नुकसान ये हुआ कि उसकी बहुत सख्त मजहबी पॉलिसी की वजह से जब उसकी डेथ हुई, जब तक वो मौजूद था तो वो स्ट्रॉन्ग रूलर था। जब उसकी डेथ हुई तो उसके बेटों के दरमियान तख्त के लिए जंग शुरू हो गई। तो वो जितने हिंदू और राजपूत जो अकबर की वजह से नालान थे, और अकबर की एक तो जंग की वजह से ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था स्टेट पर, क्योंकि तकरीबन 40-50 साल से वो लगातार जंग में थे। तो उसकी वो नुकसान ये हुआ कि दूसरी पावर जैसा कि ब्रिटिशर्स थे या राजपूत थे, इन्होंने आके फिर चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया और आहिस्ता आहिस्ता से जो मुग़ल रूल है वो ख़त्म होने की तरफ शुरू हो गया। और 1707 के बाद सिर्फ 2 से 3 साल में 6 इनके बादशाह नए आए। हर बादशाह के साथ कुछ उमरा होते जो उसे सपोर्ट करते और इसी तरह से ये जंग लगी रही। ये जंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फिर मरहटे, एक बहुत बड़ी पावर थी दक्कन की, मराठों ने आहिस्ता आहिस्ता से जिन एरियाज़ पे मुग़ल का रूल था, जब उनको पता चल गया कि बादशाह मर चुका है और जब उसके बेटे हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने आहिस्ता से चीज़ों को कंट्रोल में, और मराठे फिर एक नई पावर के साथ उभरे और फिर मराठों को फिर जब शिकस्त दी अब्दाली ने, तो वो एक अलहदा किस्सा है। हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स पर कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर कैसे आए। तो याद रखें, इंडिया के बारे में हमेशा से ये मशहूर था कि ये सोने की चिड़िया है। इंडिया से मुराद मैं पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया आज का सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। ये रिच था हर किस्म की रिसोर्सेज में। इसकी जो लैंड थी, इस खित्ते की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। यहाँ पर दरिया थे, यहाँ पर समंदर था साथ, यहाँ के लोग तिजारत पेशा थे, यहाँ के लोग काश्तकारी बड़ी बेहतरीन करते थे। बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन यहाँ पर रह चुकी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, टेक्सला की सिविलाइजेशन है, यहाँ पर रह चुकी थी। ये बड़ा रिच एरिया था और दुनिया का कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो दुनिया की इकॉनमी का 25% सिर्फ ये बरसगीर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना प्रोड्यूस कर रहे थे, ये 2 मुल्क। और यूरोप, पूरा जितना यूरोप है, सिर्फ 4.5% प्रोड्यूस कर रहा था।
تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایریا کتنا رچ تھا. یہاں پر ہر قسم کے سونے جواہرات، اور کیونکہ یہاں پر ہندو رہتے تھے، ان کی بہت پرانی ایک سویلائزیشن تھی، تو ہیرے جواہرات وہ اپنی مورتیوں کو سجاتے تھے. سونا بہت زیادہ بے تحاشا تھا. تو یہ تمام چیزیں ایسی تھی کہ جب یہاں پر ٹریڈر آتے تھے، اور یہاں پر ٹریڈر آنا شروع کب ہوئے، یہاں پر سب سے پہلے پرتگالی آئے. پرتگالی 1498 یہاں پر آئے کالی کٹ کے مقام پر. تو واسکو ڈے گاما نام تھا اس کا. اس نے پھر رستہ بتایا کہ کس طرح برٹشرز، کہ کس طرح یہ جگہ بہت زیادہ ویلتھی ہے. اب وہاں پہ پرابلم کیا تھا. اب لیکچر تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں چیزوں کو آپ کو ایسی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ کو سیکوینس سارا سمجھ آ جائے گا. یہ بات ہے 1490-95 کی. اب برٹشرز کا مطلب ہے جتنے بھی یورپین تھے وہ ساری ٹریڈ کرتے تھے یہ جو ریڈ سی ہے اس کے تھرو. اب ان ایریاز پہ قبضہ تھا ٹرکش کا، ترکوں کا. ترک اس وقت اوٹومن امپائر کہلاتی تھی. اوٹومن امپائر کا قبضہ تھا. انہوں نے قسطنطنیپل پہ، جس کو آج قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، استنبول، اس پہ قبضہ کر لیا 1453 میں. جب وہ تھا ساری عیسائی دنیا کا مرکز تھا قسطنطنیہ، قسطنطنیپل، اور اس کو آج کل استنبول کہتے ہیں. وہ امپائر جو رومن امپائر تھی ان کا ہیڈ تھا، بازنٹینن امپائر کا. اب ہوا یہ کہ جب وہ ایریا اوٹومن امپائر نے اپنے قبضے میں لے لیا تو اس کے آس پاس کے جتنے سمندر تھے، یہ ریڈ سی ہے یا یہ سویز کنال، یہ جتنے ایریاز تھے جو ٹریڈ کے لیے یوز ہوتے تھے، ان تمام پہ قبضہ ہو گیا اوٹومن کا، عثمانیوں کا، مسلمانوں کا. تو اس کی وجہ سے جتنے بھی برٹشر یا جتنے یورپین اس وقت ٹریڈ کرنے گزرتے تھے تو پھر ان کی ٹریڈ بند ہو گئی، یا پھر ان کو ہیوی پرائسز دینی پڑتی تھی، ٹریڈ کے لیے ٹیکس دینا پڑتا تھا. تو انہوں نے دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا کہ کوئی اور ایریاز، اور انہوں نے انڈیا کا سن رکھا تھا کہ انڈیا بہت زیادہ رچ ہے. اب وہ انڈیا کو ڈسکور کرنے کے لیے مختلف مہم جو نکلے، جن میں سے کولمبس بھی تھا، واسکو ڈے گاما بھی تھا، ڈیفرنٹ قسم کے لوگ تھے، کیپٹن کوک تھا. یہ تمام لوگ نکلے مختلف مہموں پر. اور 1492 میں کولمبس جہازوں کے اپنے بیڑے کے ساتھ وہ ایک ایریا کو دریافت کرتا ہے جسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ انڈیا آ چکا ہے، لیکن اصل میں وہ امریکہ ہوتا ہے اور وہ امریکہ دریافت کرتا ہے. اسی طرح واسکو ڈے گاما، یہ پرتگالی تھا. یہ آیا، اس نے سب سے پہلے عرب جو وہاں پر مسلمان تاجر تھے ان کی مدد سے انڈیا کی بندرگاہ یا انڈیا کو ڈسکور کیا. جب انڈیا کو ڈسکور کیا، یہاں سے وہ جب اس نے ٹریڈ کیا، یہاں سے مرچیں، سپائسز بہت زیادہ، مسالے بہت زیادہ مشہور تھے انڈیا کے. تو یہ مسالے جب وہ لے کے یورپ میں گیا تو یورپ میں مسالوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، تو بہت مہنگے بکے. پھر وہ دوبارہ آیا تو یہ ایک سلسلہ چل نکلا. اس کو دیکھ کے پھر جتنے بھی دوسرے لوگ تھے، مطلب دوسری قومیں تھیں، جو نیدرلینڈ کے لوگ تھے، جو اسپین کے لوگ تھے، یہ مختلف اس وقت، ابھی تو یہ کنٹری تھا، اس وقت یہ بڑی بڑی امپائرز تھیں. آسٹرین ہنگرین امپائر، اس طرح انگلش امپائر، فلپ بادشاہ، چارلز، فلاں فلاں، ان سب نے پھر کیا کیا، اپنے لوگوں کو پیسہ دینا شروع کر دیا. اپنے جو مہم جو تھے کہ آپ بھی رستے نکالیں، وہاں پر ٹریڈ سٹارٹ کریں، کیونکہ انڈیا سے ٹریڈ بہت زیادہ منافع بخش تھی. وہ یہاں سے کاٹن لے جاتے تھے، کپڑے لے جاتے تھے، سب چیزیں. تو اب بات کرتے ہیں اسپیسیفک ایسٹ انڈیا کمپنی کی. سن 1600 میں جب یہاں پر جہانگیر، جس کو شیخو بھی کہا جاتا ہے، جہانگیر کی حکومت تھی، اکبر کا بیٹا، سن 1600 کے بعد سے وہ آیا. اور اس نے جب وہ اس کی یہاں پر گورنمنٹ تھی تو جو وکٹوریہ، کوئین وکٹوریہ تھیں، ان کی حکومت تھی برطانیہ میں. انہوں نے جو لندن کی ایک تاجروں کی تنظیم تھی، یا لندن کی کچھ تاجروں نے مل کر کوئین کو درخواست کی کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دی جائے. یاد رکھیں اس وقت تک انڈیا کے ساتھ جو راستہ تھا وہ معلوم ہو چکا تھا، کیونکہ راستہ معلوم کرنا سن 1498 کی بات ہے. سن 1600 میں برٹشرز نے جب دیکھا کہ یہ پرتگالی اور یہ بہت زیادہ ٹریڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں، مونوپلی بنا چکے ہیں، فرانسیسی وہاں پہ جا چکے ہیں، تو ہمیں بھی جانا چاہیے. تو سن 1600 میں ان کو 31 دسمبر سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی، اور ان کو کوئین وکٹوریہ نے یہ لائسنس جاری کر دیا کہ اب اس پورے ایریا میں صرف آپ ہی برٹشر ہوں گے جو ٹریڈ کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا.
تو سن 1600 میں وہ یہاں پر آئے، اور 1609 میں، اور کچھ کہتے ہیں 1612 میں ان کے جو تھامس روئی ایک سفیر تھے، وہ 1612 میں انہوں نے جہانگیر کے دربار کا وزٹ کیا، اور جہانگیر کے دربار کو وزٹ کر کے انہوں نے درخواست کی جہانگیر سے کہ آپ ہمیں یہاں پر ٹریڈ کرنے کی اجازت دیں، ہمیں یہاں پر سیٹل ہونے کی اجازت دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو بہت زیادہ انعام و اکرام دیا کریں گے۔ اصل انعام و اکرام تھا ان کا کیا، جہانگیر بہت بڑا شوقین تھا شراب کا، تو جہانگیر کو وہ یورپ کی ایک بہترین اعلیٰ قسم کی شراب اور اچھی عورتیں پیش کرتے تھے۔ تو یہ بادشاہوں کی لائف ہے، ان کا ایک آرڈر چلتا تھا اور وہ سارا کام ہوتا تھا۔ یہ سن 1612 میں انہوں نے، اور تھامس روئی نام کی، یہ MCQs آتے ہیں، جن چیزوں کو میں فوکس کر رہا ہوں یہ MCQs آتے ہیں پیپر میں۔ تو تھامس روئی نام کے بندہ آیا 1612 میں، اس نے جہانگیر کو ملا اور کہا کہ آپ ہمیں یہاں پر فیکٹریاں بنانے دیں، جس پر جہانگیر نے انہیں اجازت دے دی۔ اب جب ان کو جہانگیر نے اجازت دے دی تو اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، جتنے بھی پورٹ ایریاز تھے، یاد رکھیں اس وقت جو آبادیاں ہوتی تھیں یا جہاں پر ٹریڈ ہوتا تھا، بازار ہوتے تھے، وہ سمندروں کے ساتھ ساتھ اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، جہاں پر پانی ایزیلی اویلیبل ہو، کیونکہ اس وقت نلکوں کا سسٹم تو تھا نہیں، تو یہ کنویں تھے یا پھر یہ دریا، ندیاں اور سمندر تھے۔ تو ٹریڈ زیادہ تر جو ہوتی تھی وہ سمندروں کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو جتنے بھی سمندر کے ساتھ کے ایریاز ہیں، جیسا کہ کراچی ہے، اب پاکستان میں کیوں اتنی ترقی نہیں ہے، برٹشرز نے نہیں کی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ہی پورٹ تھی، کراچی، جو سمندر کے ساتھ لگتی تھی۔ باقی جتنی کام کی جو پورٹس تھیں، وہ کلکتہ ہے، ڈھاکہ ہے، ممبئی ہے، یہ تمام، مدراس ہے، یہ سارے انڈیا میں رہ گئیں، اور انہی کو انگریزوں نے ڈیولپ کیا تھا، کیونکہ شروع میں انگریز یہیں پر آئے تھے اور انہوں نے یہیں پر ٹریڈ سٹارٹ کی تھی۔ تو انہوں نے ٹریڈنگ کمپنی سب سے پہلے سورت کے مقام پر بنائی گئی 1612 میں ایک فیکٹری، پھر مدراس میں 1639 میں، پھر بمبئی میں، اور پھر کلکتہ میں، مطلب جتنے بھی پورٹ ایریاز تھے، پورٹ سٹیز تھے، ان کو انہوں نے قابو کیا۔ اور صرف پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی جو جہاں پر فیکٹری بناتے تھے اس کے آس پاس ایک انہوں نے دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دی، قلعہ بنانے شروع کر دیے۔ فورٹ ولیم آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے کلکتہ میں، وہ سن 1800 میں بنا۔ تو وہ پھر ان کا فائدہ کیا ہوا، ان کا فائدہ یہ ہوا کہ اندر پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کیا، اب قلعہ بن چکا ہے اندر، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ فیکٹری ہے، مال تیار ہو رہا ہے یا مال آ رہا ہے، وہاں پر سٹور کیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں وہ اسلحہ بھی رکھتے تھے، اس میں آہستہ آہستہ سے انہوں نے اپنی فوج بھی بھرتی کرنا شروع کر دی۔ اور اس سے پھر یہ ہوا کہ جو جتنے بھی بادشاہ تھے، راجے مہاراجے، کیونکہ ایک بادشاہ کی تو حکومت ختم ہو گئی جب یہاں پر آپ دیکھیں گے اورنگزیب کے بعد سے، تو پھر جب حکومت جو مغل تھی کمزور ہوئی تو بہت سے راجے مہاراجوں نے، مختلف نوابوں نے اپنے علاقوں پہ قبضے کر لی۔ تو ان تمام کے ساتھ انگریزوں نے اچھے تعلقات رکھے جب شروع میں آئے، اور ان کے ساتھ ان کو کچھ مراد دیں، شراب، یہ چیزیں دیں، اور ان سے مراد لیں۔ کون سی لیں کہ ان سے ٹیکس نہیں دیں گے یا آپ کا ٹیکس کلیکٹ کر کے ہم دیں گے، وہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ سے وہ کنٹرول کرتے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ یونائٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو ہم ان کو آپس میں لڑا کے اتنا کمزور کر دیں گے، جیسے کہ برٹش کا فارمولہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر آپ پہ رول کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سے پھر کیا کیا، مغل جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کے لیے اپنی جو فیسلٹیز تھی بڑھانا شروع کر دی، اور بنگال کے ریجن جو سب سے رچ ایریا تھا پورے انڈیا میں، وہ بنگال کا ایریا تھا، جو آج کا بنگلہ دیش ہے، اور انڈیا میں جو آسام کا ایریا اور بنگال ایک ان کا صوبہ ہے، یہ تمام ایک ایریا، ایک ہی تھا صوبہ، اور یہ بہت زیادہ رچ تھا کیونکہ بارشیں زیادہ ہوتی تھی، فصلیں اچھی ہوتی تھی۔ اب پھر کیا ہوا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ سے اس نے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، لوکل، پہلے تو ان کے ساتھ اپنے لوگ آتے تھے، آہستہ آہستہ سے انہوں نے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، اور ان کے جو بادشاہ تھے کنگ چارلز II نے، انہوں نے اس کو اجازت بھی دے دی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایگریشن کرے، آپ کے ساتھ کوئی حملہ کرے تو آپ اس کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں، ٹریڈ کے علاوہ آپ وہاں پر جنگ بھی کر سکتے ہیں، کسی علاقے پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ تو انڈین کے ساتھ یہ برٹشرز کر رہے تھے، اب اپنے ان کے جو فرانسیسی اور پرتگالی بھی اور ولندیزی، وہ تمام بھی تو یہاں پر موجود تھے۔ اب ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے فرانسیسیوں کا یہاں پر کنٹرول تھا، کیونکہ پرتگالی سب سے پہلے آئے ضرور تھے، لیکن پرتگالیوں کو فرانسیسیوں نے نکال دیا تھا۔
اور فرانسیسیوں کا بہت زیادہ یہاں پر رول تھا. لیکن پھر جب یہ برٹشرز آئے تو انہوں نے فرانسیسیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اور ان کے پاس جو گنیں ہوتی تھی یہ کیا کرتے تھے، فرانسیسیوں کا مال وہی سمندر میں جب آ رہا ہوتا تھا یا جا رہا ہوتا تھا ادھر ہی حملہ کر کے ان کو ڈبو دیتے تھے. ان کو اتنا نقصان ہوا کہ پھر آخر میں ان کو انڈیا کو چھوڑنا پڑا اور انڈیا پہ صرف اور صرف برٹشرز رہ گئے. اچھا، پھر 1688 میں ایک مرتبہ جب مغل امپائر تھی اور اورنگزیب کا دور تھا تو یہاں انہوں نے اورنگزیب کے ساتھ بھی کسی وجہ سے لڑائی کی، لیکن کیونکہ اورنگزیب سٹرونگ تھا تو 1 سال کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے، برٹشرز نے. پھر اب ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ سے انہوں نے 1698 میں ولیم فورٹ بنایا، اور جب یہ فورٹ بناتے تو فورٹ کے اندر پھر سپاہی رکھتے تھے، سپاہی اسلحہ رکھتے تھے، اور یہ ایک پوری اپنا آپ کہہ لیں ایک علاقہ قبضہ کر لیتے تھے. اب یہ پورٹ کا یہ جو فورٹ بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، اس کا ایک بندے کو احساس ہوا پورے سب کانٹیننٹ میں، اور اس نے پھر ان کے خلاف ایکشن لینے کا سوچا. اس بندے کا نام تھا سراج الدولہ. یہ بنگال کا حکمران تھا. اس کا جو دادا تھا وہ بادشاہ تھا، یہ پھر بنا نواب بھی تھا، بادشاہ آپ کہہ لیں، نواب کہہ لیں، اس علاقے کے حکمران تھے بنگال. اور آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بنگال بہت زیادہ رچ تھا. تو جب یہ بنگال اس کے جو نانا فوت ہوئے اس دور میں یہ بنگال پہ جب ان کی حکومت تھی، اسٹرانگ رول تھا. آہستہ آہستہ سے برٹشرز یہ دیکھ رہے تھے کہ برٹشرز پورے علاقوں پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں. جو کمزور حکمران دیکھتے ہیں اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں یا اس پہ چڑھائی کر کے اس کے علاقے سے واگزار کرا لیتے ہیں. اب سب سے جو اہم ترین فتح انگریزوں کو ملی یہاں پر وہ ملی بنگال میں. بنگال کی جو جنگ تھی، اب ہوا بنگال میں کیا کہ سراج الدولہ جو ایک ینگ بالکل تھے، ان کے نانا نواب تھے، اور پھر وہ نانا کی ڈیتھ کے بعد وہ نواب بنے. تو انہوں نے جب چیزوں کو کنٹرول کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ جو برٹشرز ہیں جب یہ قلعے بناتے ہیں تو قلعوں کے اندر یہ فوج رکھنا شروع کر دیتے ہیں. مقصد تو ان کا ٹریڈ ہے، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہیں، علاقوں پہ قبضے بھی کرتے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ سے انہوں نے ٹیکس دینا بھی چھوڑ دیا بنگال میں. تو پھر اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا. اس نے ان کے ساتھ لڑائی کی، اور ایک بلیک ہول کے نام سے برٹشر ہسٹری میں یاد کیا جاتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں 300 بندہ ہے، کوئی کہتے ہیں 200 آدمی تھا، جس کو اس نے بند ایک جگہ پر جہاں پر ہوا بھی نہیں تھی، روشنی بھی نہیں تھی، ادھر مطلب جب ان کی ساتھ جنگ ہوئی تو یہ اس کو فتح ہوئی تو اس نے جو بندے پکڑ لیے ان کو اس نے قید کر دیا، اور وہ گھٹن کی وجہ سے مر گئے، کچھ چند بندے بچے. تو اس کو بلیک ہول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد سے پھر جو برٹشرز تھے بہت زیادہ اگریسو ہوئے، اور لارڈ کلائیو جو پہلے تو کلرک تھا کمپنی کا اور پھر بہت بڑا امیر کبیر آدمی بنا، اس نے پھر سراج الدولہ کے جو اس کے جو سپہ سالار تھے اس کو بہکایا، اس کو رشوت دی، اس کو غداری پہ آمادہ کیا، اور اسے یہ کہا، میر جعفر ان کا نام تھا، کہ آپ کو میں اس کو ہٹا کے آپ کو نواب بنا دیں گے اور آپ ہماری مدد کریں. تو اینڈ ٹائم پہ حالانکہ اس کی آرمی بھی بہت بڑی تھی سراج الدولہ کی، برٹشرز تو تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن اینڈ ٹائم پہ جب وہ ایک بہت بڑا آرمی کا حصہ چلا گیا اپنے سپہ سالار کے ساتھ تو پھر نواب اکیلا رہ گیا اور نواب کو شکست ہو گئی 1757 میں. یہ ایک بہت بڑی شکست تھی. اس کے بعد سے تو پھر ایک سلسلہ چل نکلتا ہے اور برٹشرز کہیں پر سٹاپ نہیں ہوتے، اور 1857 میں الٹیمیٹلی وہ پورے انڈیا پہ قبضہ کر لیتے ہیں. 1756 میں سراج الدولہ کو انہوں نے شکست دی. سراج الدولہ کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں تھا ایک آدمی کے علاوہ جو ان کے خلاف ریزسٹنس کرتا. اور جب یہ انہوں نے بنگال پہ قبضہ کر لیا تو بنگال بہت زیادہ رچ تھا، بہت زیادہ وسائل تھے بنگال کے. اس کی وجہ سے بنگال پہ جب قبضہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ امیر ہو گئے. انہوں نے اپنی فوج اور زیادہ بڑھا دی، اور زیادہ انہوں نے اسلحہ لینا شروع کر دیا، ان کی ہمت بڑھ گئی، اور بنگال کا ایریا بھی بہت بڑا تھا. پھر بنگال کو کنکویسٹ کرنے کے بعد انہوں نے مدراس پہ قبضہ کیا جہاں پر ان کے ابھی ٹریڈنگ پوسٹ تھی. پھر میر جعفر کو ملا کے پھر میر جعفر کو بھی پھر الٹیمیٹلی انہوں نے بڑے دھکے دیے ہیں. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے ہسٹری کا کہ اس کو ہٹایا گیا، پھر ایک اور شخص کو لایا گیا، پھر اس کو ہٹایا گیا. ہر مرتبہ جب نیا بندہ بٹھاتے تھے تو اس سے لاکھوں جو روپے تھے انڈین وہ لے لیتے تھے نیا بندہ بٹھانے کے لیے. پھر کچھ ٹائم کے بعد پھر برٹشر اس کو اٹھا دیتے تھے اور جو نیا بندہ بٹھاتے تھے پھر اس سے دولت لے لیتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا.
ہم چلتے ہیں ٹیپو سلطان پہ۔ میں نے آپ کو کہا کہ سراج الدولہ جب 1757 میں مرا تو اس کے بعد سے برٹشرز بہت زیادہ علاقوں میں قبضہ کرتے گئے اور کوئی سخت ریزسٹنس ان کے سامنے نہ آئی۔ پھر 1799 میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا حیدر علی۔ حیدر علی میسور کا حکمران تھا۔ اس نے بہت ٹف ٹائم دیا برٹشرز کو۔ برٹشر بار بار اس کے ساتھ لڑتے تھے، بار بار ان کو شکست انگریزوں کو ہوتی تھی۔ اب لیکن اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا جو بیٹا تھا فتح اس کا نام تھا، اور ٹیپو سلطان کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا، وہ میسور کا حکمران بنا۔ میسور پٹنہ کے ساتھ انڈیا میں ایک ایریا ہے۔ تو پھر اس نے بھی بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا برٹشرز کو اور بہت زیادہ شکست دی، اس کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے، لیکن پھر آخری وہی کام آیا جو برٹشرز کا اپنا ایک پرانا فارمولہ ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یا کسی ان کے بندے کو آپس میں ملاؤ۔ ان کے بھی سپہ سالار تھے میر صادق، ان کو ساتھ ملایا گیا اور ٹیپو سلطان کو شکست دی گئی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا اتنا رعب تھا کہ 2-3 دن ٹیپو سلطان کی لاش پڑی رہی اور وہ اس کی لاش سے بھی ڈرتے رہے اس کو۔ اس لیے ٹیپو سلطان کے بارے میں ایک بہت مشہور ان کا فیمس کوٹنگ بھی ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جب ٹیپو سلطان نے دیکھا کہ تمام لوگ ریزسٹنس کو چھوڑ کے برٹشرز کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، برٹشرز کے ساتھ جتنے بھی حکمران تھے، دوسرے نواب تھے، وہ اس طرح کے معاہدے کر رہے تھے کہ برٹشرز ان کو سیکیورٹی دیں گے، فوج برٹشر دیں گے، ان کے خلاف جب کوئی جنگ کرے گا تو برٹشرز نے کیونکہ اپنی آرمی رکھی ہوئی تھی اور آرمی میں ان کو سپیریورٹی کیوں تھی، وہ کیوں شکست دے رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہاں پر تلوار چل رہی تھی تو یورپ میں گن پاؤڈر اور بندوق کا رواج آ چکا تھا۔ تو بندوق آپ کو پتہ ہے ایک بندوق والا 10 تلواروں پہ حاوی ہے، اور ان کے پاس پھر جو نیوی تھی بہت سٹرونگ تھی، جس کی وجہ سے برٹشر نے پوری دنیا پہ رول کیا۔ تو یہ 2-3 ریزنز تھیں، سپیریئر ملٹری اور سپیریئر ٹیکٹکس کی وجہ سے۔ اور پھر جو یہاں پہ انڈیا میں جو ڈویژن تھی اس کو انہوں نے مینیپولیٹ کر کے یہاں پہ ہر حکمران کو اپنے ساتھ ملایا، اس کو اپنے قابو میں کیا۔ حفاظت کے لیے فوج برٹشر دیتے تھے اور پھر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ جو رقم ہے وہ معاوضے کے طور پر لیتے تھے۔ لیکن ٹیپو سلطان نے ان چیزوں سے انکار کیا اور 1799 میں اس کی شہادت ہوئی۔ یہ دوسرا بڑا بلاک تھا جو برٹشرز کے راستے میں تھا انڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ دوسرا بڑا بلاک بھی ہٹ گیا۔ اب بات کرتے ہیں برٹشرز کے بعد، برٹشرز کے بعد پھر مغل امپائر موجود تھی۔ اب کہیں گے کہ مغل کہاں چلے گئے؟ مغل 1857 تک موجود تھے، لیکن ان کی جو حکومت رہ چکی تھی وہ صرف دہلی میں لال قلعے تک رہ چکی تھی۔ باقی تمام ایریاز پہ کہیں پر مرہٹے آ چکے تھے، کہیں پر پنجاب میں سکھ آ چکے تھے، کہیں پر مسلمان نوابوں کی حکومت تھی، حیدرآباد میں نظام تھے، کہیں پر مطلب ہر جگہ پر مختلف قسم کے لوگ تھے، جاٹ تھے، کھر تھے، مختلف علاقوں پر تو جو مغل امپائر تھے وہ صرف دہلی کے لال قلعے تک اور دہلی کی کچھ ایریا تک ان کا آرڈر تھا۔ اب برٹشر نے جب ان تمام کو ختم کر لیا تو آخری الٹیمیٹ جو ان کے ساتھ مارکا تھا وہ برٹشر تھے، کیونکہ مغل تھے، دہلی تھا۔ تو دہلی کو ختم کرنے کے لیے پھر 1857 میں ایک جنگ آزادی ہوئی، ایک ناکام سی کوشش ہوئی۔ ناکام کوشش اس لیے کہ جو بادشاہ تھا اس کو کہا گیا کہ اب برٹشرز تو آ چکے ہیں، اب جنگ یہ سٹارٹ کیسے ہوئی؟ 1857 تک میں نے آپ کو کہا کہ پوری چیزوں پہ برٹشر کنٹرول کر چکے تھے، پورے انڈیا پہ۔ اور یہ جو مغل بادشاہ ظفر بیٹھے تھے، بہادر شاہ ظفر، ان کو بھی وہ معاوضہ دیتے تھے، بس کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، حکومت ہماری ہے۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے کیونکہ مسلمان اور ہندو اور سکھ لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا تو ان کی یہاں پر پراپر ایک فوج تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ ابھی تک برٹش کوئین کی حکومت نہیں آئی تھی، ابھی تک ایسٹ انڈیا کمپنی چل رہی تھی جو اب کمپنی سے نکل کر ایک پوری امپائر بن چکی تھی۔ 1857 میں ایک نئی قسم کی بندوق کی گولی وہ متعارف کرائی گئی، جس کا کام کیا تھا، جس کو چلانے کے لیے پہلے منہ سے کھولنا پڑتا تھا، کارتوس تھا۔ اب اس کے بارے میں یہ افواہ نکلی کہ اس کے اندر یہ جو اس کے اوپر کارتوس ہے، کور ہے، یہ سور اور گائے کی چربی سے بنا ہے۔ اب سور مسلمانوں کے لیے حرام تھا، جو گائے تھی وہ ہندوؤں کے لیے بہت زیادہ ماتا کا درجہ رکھتی تھی۔
تو پھر دونوں نے انکار کیا۔ میرٹ ایک مقام ہے، وہاں پر جو فوجی تھے انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس گولی کو نہیں چلائیں گے۔ بغاوت ہوئی، یہ بغاوت پھیلتی پھیلتی پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور پھر جو بہادر شاہ ظفر جو انگریزوں کے وظیفے پہ رہ رہا تھا، اس کو تمام لوگوں نے کہا کہ آپ جی لیڈ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ برٹشر کے خلاف نکلیں۔ وہ نکلے بہت زیادہ تعداد میں، ایک احمد خان کھرل نام سے، اسی طرح جھانسی کی رانی جو تھی، اور وہ اسی طرح بہت زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے سپورٹ کیا، اور وہ انگریزوں کے خلاف، جسے انگریز غدر کہتے ہیں یا بغاوت کہتے ہیں، لیکن مسلمان اسے اور یہ انڈین تمام اسے آزادی ہند کہتے ہیں یا آزادی کی جنگ کہتے ہیں۔ 1857 میں انہوں نے ایک کوشش کی، لیکن کیونکہ برٹشرز کے پاس سپیریئر آرمی تھی، ان کی کوارڈینیشن تھی آپس میں، پورا ایک فوجی سسٹم تھا، تو انہوں نے بغاوت پہ قابو کر لیا، اور 1858 میں تمام انڈیا پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، جو مغل رول وہاں پر سیریمونیل تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب 1858 میں پھر برٹشرز جو کوئین تھی اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کیا، اور ڈائریکٹلی برٹشرز یہاں پر خود کوئین کے انڈر میں تمام انڈیا آ گیا، اور انڈیا کو جیول آف دا کراؤن کہا گیا، کہ جو کوئین کا جو تاج ہے اس کے اندر یہ ایک سب سے قیمتی ہیرا ہے، کیونکہ بہت زیادہ رچ ایریا تھا، بہت بڑا تھا، حالانکہ بہت زیادہ اور ایریاز بھی اس کے انڈر تھے، برٹش گورنمنٹ کے انڈر، برٹش امپائر کے انڈر، جیسا کہ افریقہ میں بہت زیادہ ممالک، مسلمان ممالک، لیکن یہ ایک ایسا ایریا تھا جو بہت زیادہ رچ تھا، جو بہت زیادہ امیر تھا، اس وجہ سے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، اور سب سے زیادہ برٹشر نے ریسورسز بھی یہیں سے لے کے گئے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو تھی تمام وہ ہسٹری، میں نے آپ کو بتایا برٹشر یہاں پر کیسے کیسے انہوں نے حکومت کی۔ ہم اب کوشچن کریں گے، ایک کوشچن آتا ہے کہ کیا برٹش رول یہاں پر اچھا تھا یا انڈیا کے لیے برا تھا؟ تو پازیٹیو جو چیزیں تھیں، سب سے پہلے تو ریل نیٹ ورک، دنیا کا تیسرا بڑا ریل نیٹ ورک جو ہے وہ انڈیا میں، اور یہ برٹشر لائیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ برٹشرز کبھی بھی ان کے لیے اپنے فائدے کے لیے لائے تھے، انڈینز کے لیے نہیں لائے تھے۔ انڈین کو تو یہاں پر اوپر چڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، یہ اس کا فائدہ یہ تھا برٹشرز کے لیے کہ وہ جب یہاں سے ریسورسز کو، قیمتی چیزوں کو یہاں سے لے کے ٹرانسپورٹ کر رہے تھے مانچسٹر اور لندن میں، تو اس پہ ٹائم زیادہ لگتا تھا، پھر انہوں نے ٹرین متعارف کرائی تو جو مہینوں کا کام تھا وہ دنوں میں ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے ٹرین، لیکن جب وہ چھوڑ کے گئے تو ظاہر ہے وہ ٹرین آج تک پاکستان کے اور انڈیا کے اور ان کے کام آ رہی ہے۔ روڈ نیٹ ورک، ٹیلی فون نیٹ ورک، ٹیلی گراف لائن، ڈیم بنائے انہوں نے، برجز بنائے، دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں ہے، وہ برٹشرز نے بنایا۔ لوکل وارفیئر جتنی تھی، مطلب آپ کو میں نے بتایا کہ بہت زیادہ راجے مہاراجے آپس میں لڑتے رہتے تھے، اسٹیبلٹی ختم ہو گئی تھی، سکون ختم ہو گیا تھا، اس چیز کو ختم کیا، اور ایک گورنمنٹ بنی تو پھر امن آ گیا، لوگوں نے اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ یہ تو تھے کچھ پازیٹیو ایفیکٹس۔ اگر نیگیٹو اسپیکٹ کیا تھے، سب سے بڑا جو نیگیٹو اسپیکٹ یہ تھا کہ بہت زیادہ جو بر صغیر کی دولت تھی، اس تمام دولت کو لوٹ مار کے لندن اور یہاں پر لگایا گیا، مانچسٹر، ان کی جتنے بھی سٹی ہیں ان کی گلیوں میں جو روپیہ بھی لگا ہوا ہے وہ آپ کے انڈیا سے نکل کے گیا ہے۔ کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ صرف انڈیا اور چائنا کی جو اکانومی تھی وہ پوری دنیا کا چوتھا حصہ تھی، اور برٹش پورا یورپ جو تھا وہ 4.5% تھا، لیکن جب 1600 کی بات ہے جب برٹش پہلی مرتبہ آئے، اور جب برٹشر یہاں سے نکلے 1947 میں، تو یہی انڈیا غربت کی لکیر سے بھی آدھی سے زیادہ اس کی آبادی نیچے آ چکی تھی۔ ایجوکیشن لیول یہ تھا کہ 90% عوام کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا، اور یہ تمام پیسہ، پھر یہ تمام جو ترقی یورپ میں اور خاص طور پہ برٹشرز کے پاس ہوئی ہے، تمام ترقی آپ کے انڈیا سے اور جتنی بھی افریقن کالونیز تھی ان سے ہوئی ہے۔ دوسرا ان کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک تھا، یہ بہت زیادہ ظالم تھے، بہت زیادہ انہوں نے ظلم کیے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کرتے تھے کہ ذرا سی بات کا اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ رول کے خلاف کوئی چیز چل رہی ہے تو یہ پرواہ نہیں کرتے تھے ہزاروں لوگوں کو مارنے کی بھی۔ اس کی مثال جلیاں والا باغ کا میسکر ہے، جس میں 1200 لوگوں کو صرف اس وجہ سے مار دیا گیا کہ وہ ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور زندہ لوگوں کو بند کر کے گولیاں چلا دی گئیں۔
تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا۔ اس کے بعد فیمائن آئے، بہت زیادہ فیمائن آئے۔ بنگال جو دنیا کا سب سے امیر ایریاز میں سے تھا اور انڈیا کا تو سب سے امیر ایریا تھا پیداوار کے لحاظ سے، جب برٹشرز یہاں سے ایک ٹائم ایسا بھی آیا 1830s میں کہ یہاں پر قحط آ گیا، اور قحط اتنا سخت تھا کہ لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی، اور جو خوراک اس کی تھی وہ ڈمپ ہوتی رہی، وہ یہاں پر سٹور پڑی رہی، لیکن لوگوں کو ریلیز نہ کی گئی۔ اس کے علاوہ کلچرل شفٹ یہ آیا کہ جو پگڑی نشان تھا نوابوں کا، بادشاہوں کا، انہوں نے کیا کیا، ان کو بیروں کے سر پر، جو بیرے ہوٹل میں سرو کرتے ہیں، ان کے سروں پر لے آئے۔ اور مونیٹری پالیسیز اتنی زیادہ کروشل تھیں کہ فیمائن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں 1765 میں جتنے بھی لینڈ ریونیوز تھے وہ زمینداروں سے کلیکٹ کر لیتے تھے، اور ان کی ایک ٹائم ایسا آیا لوگوں نے زمیندارہ ہی چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کو بچتا کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ پیمانے پر لوگوں کی اموات بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر کاٹن پروڈیوس ہوتی تھی اور یہاں کا کپڑا پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اب یہاں پہ کپڑا سستا بھی بنتا تھا، اچھا بھی بنتا تھا۔ اس کا پھر جب انہوں نے دیکھا، اب آپ کو میں بتاؤں کہ برٹش میں ایک علاقہ ہے مانچسٹر، جو دنیا پوری میں ٹیکسٹائل کے لیے مشہور ہے۔ اب مانچسٹر کی ملیں بند ہو گئیں جب یہاں سے کپڑا جانے لگ گیا، تو انہوں نے کیا ایک بہت بڑی اور مشہور بات ہے کہ انہوں نے یہاں پر کپڑا بنا جاتا تھا ہاتھوں پہ اور کھڈیوں پہ، اس کی صفائی بہت زیادہ ہوتی تھی، مشہور ہوتا تھا، بادشاہوں تک وہ جاتا تھا کپڑا، یورپ پورے میں، چائنا میں، افریقہ میں۔ تو انہوں نے کیا جو لوگ کپڑا بنتے تھے کھڈیوں پر، ان کے انگوٹھے تک کاٹ دیے۔ یہ مثالیں ہیں، یہ آپ ششی تھرور کا کبھی کتاب پڑھیں، اس میں یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ گوانا ہے کہ انہوں نے انگوٹھے بھی کاٹ دیے تھے، کہ جن انگوٹھوں کی مدد سے وہ کیا کرتے تھے، کپڑوں کو بنتے تھے۔ تو اور جتنی لوکل انڈسٹری تھی، کاٹن انڈسٹری تھی، ان پہ اتنے زیادہ انہوں نے ٹیکس لگا دیے کہ لوگوں نے وہ کام کرنا ہی ختم کر دیا۔ تو مجبوراً ان کو پھر جو یہاں سے یہ کپاس لے کے جاتے تھے یورپ میں، انگلینڈ، لندن میں، وہاں سے کپڑا لے کے آتے تھے اور یہاں پر آ کے بیچتے تھے، بہت زیادہ آمدنی حاصل کرتے تھے۔ اور جو کپڑا یہاں پر بنتا تھا اس پہ اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا کہ وہ کپڑا پھر انڈینز کو مہنگا پڑتا تھا بنسبت برٹش کے کپڑے سے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہوں نے برٹشرز نے یہاں پر ایکسپلائٹ کیا۔ کچھ پازیٹیو چیزیں میں نے آپ کو جیسے بتائیں، ایجوکیشن سسٹم لائے یہاں پر، جوڈیشل سسٹم، آپ کا کرمنل سسٹم سارا انہوں نے لایا ہے، ریل سسٹم ہے، اریگیشن سسٹم ہے، روڈ نیٹ ورک ہے، ٹیلی فون سسٹم ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ انہوں نے ظلم بھی کیے، جس کی وجہ سے آج بھی ہم سفر کر رہے ہیں۔ آج تک جو پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک ہیں اور باقی جہاں پر افریقہ میں انہوں نے رول کیا، آج تک وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکے۔ یہ تھا برٹشر رول ان انڈیا، اس پہ ایک کمپریہنسو لیکچر۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ ہم اس پاکستان سیریز کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے اور ٹل 22 تک لے کے آئیں گے، تو انشاءاللہ ٹچ میں رہیے۔ اس کے علاوہ ورلڈ ہسٹری بھی ہم لے کے چل رہے ہیں، مختلف ممالک کی انفارمیشن، انگلش بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور کمپیوٹر اور اردو کے MCQs بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چینل آپ کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے، ایک کمپلیٹ پیکیج ہے آپ کی تیاری کے لیے، اس کے ساتھ ٹچ میں رہیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔